रमजान, ए हमारे रब हमें रमजान तक पहुंचा दो। ये आने वाला जो बिल्कुल हमें करीब नजर आ रहा है, बहुत सौ के नसीब में ये दिन होगा। अल्लाह ताला हमें सेहत की दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर तरफ खैर खैरियत हो हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे बहन भाई अज़ीज़ व क़ारिब में। अल्लाह ताला किसी परेशानी हमें रमजान में ना दिखाए। पिछला रमजान बहुत ज्यादा परेशान कन था, बहुत लोग बीमार थे कोरोना की वजह से, और जो हमारी फराइज हैं, इबादत वो नहीं कर सके, नफली इबादत तो बहुत दूर की बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल से निकाला। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला आफियत में रखे हम सबको, दोबारा ऐसी कोई परेशानी हमारी जिंदगियों में ना आए। और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, 30,000 तो सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना की वजह से लोग मौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा अता फरमाए। जो भी मुसलमान थे अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा अता फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान मौत हुए अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश कर दे। हमने बहुत बड़ा एहसान किया, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, अपने हदायत के रास्ते हमें दिखाए, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और जितनी भी इबादत अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की वो इंतहाई आसान रखी, कोई मुश्किल में नहीं डाला हमें। एक सहाबिया थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, देखा कि एक रस्सी लटक रही है, पूछा कि ये क्यों लटक रही है, कहा कि ये फलां जो है ये रात को कयाम करती हैं और जब थक जाती हैं तो इस रस्सी का सहारा लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, इसको खोल दो, जितना आसानी के साथ कयाम कर सको, दिल की खुशी के साथ कयाम कर सको उतना कर लो। नमाजें 5 अल्लाह ने फर्ज की, लेकिन कहीं कोई शर्त नहीं रखी कि इतनी ही लंबी सूरत पढ़नी है इसमें, यानी 3 आयत वाली अगर एक सूरत भी पढ़ लें, सबसे छोटी भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, हमारी वो रकत पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी तरह तमाम फराइज जो हम पर रखे हैं उनमें बड़ी ही आसानियां फरमाई, बड़ी रहमतों का मामला फरमाया है। आप देखें कि इसी तरह रोजे हैं, अगर कोई बीमार है, अगर कोई सफर पर है, कोई भी परेशानी आ गई है तो उसको छोड़ने की, मौखर करने की इजाजत दी और अपनी गिनती को पूरा करने की अल्लाह ताला ने इजाजत फरमाई। ये उसका एहसान। खाना है फ्री में, आओ और उठा के ले जाओ, तो मुझे बताएं कि वो चंद घंटों में सब कुछ खाली हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कई गुना ज्यादा अजर और सवाब वाला, बख्शने वाला महीना अता कर दिया। इसकी अहमियत क्यों है? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। एक तो इसमें रोजे अल्लाह सुब्हाना ताला ने फर्ज किए जो कि बुनियादी अकायद में से हैं, यानी जो 5 हमारे अकीदे के लिए जरूरी चीज है उसमें से एक है, इसके बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। और फिर साथ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान को इस महीने में नाज़िल फरमा कर इस महीने की अहमियत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और फिर इसके साथ साथ हमें ताक रात में कुरान नाजिल करके एक रात का अजर सवाब कितना, क्या कहा गया कुरान में, 1000 महीनों से बेहतर है। तो 1000 महीनों को अगर आज हम उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है, 83 ईयर्स और 4 माह। याद कर, हम में से जिसको 83 साल मिलेंगे इबादत के लिए, उसकी 83 साल की इबादत में की जाती। कितना अजर और सवाब अल्लाह सुब्हाना ताला ने चंद घंटों की रात में रख दिया
اور کیوں رکھ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ باقی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، 600 سال، 700 سال، تو جب اپنی امت کی عمر دیکھی، اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی پہلے انبیاء گزر چکے ہیں کہ جن کی عمریں اتنی لمبی ہوا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کی عمر بھی بہت تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، تو بہت سے انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر تھی. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50 سال کم، تو 1000 سے 50 سال کم. تو جب اتنی عمریں ان کو ملی، انبیاء کو اتنی ملی اور لوگوں کو اتنی ملی، نیکیوں کے اتنے موقع مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تھوڑا سا محسوس کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں ایک رات میں ہی اتنا زیادہ جو ثواب رکھ دیا کہ ہمارے لیے اس کو پانا کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. اپنے گھروں میں بیٹھ کے کوئی ایسی ہم پر سختی نہیں لگائی کہ فلاں جگہ پر جاؤ گے، فلاں مسجد میں پہنچو گے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا. کوئی سختی نہیں رکھی. اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ روم میں جہاں آسانی ہے، اکٹھے ہونا چاہیں اکٹھے ہو جائیں. اپنے گھروں میں جس طریقے سے بھی عبادت کرنا چاہیں، صرف قیام نہیں کرنا، اس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں. بس یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے جس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسے ہی چاند نظر آئے گا نا تو کیا ہوگا؟ آسمانوں کے سارے دروازے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عام حالات میں سب دروازے بند ہوتے ہیں. جنت کے سب کے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے بھی سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیاطین کو 1 مہینے کے لیے جکڑ دیا جاتا ہے. مجھے اتنا پیار آتا ہے نا جب یہ والی حدیث ہم پڑھتے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے اس مہینے میں نیکیوں کا. اور پھر ہمارا سب سے جو بڑا دشمن، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باندھ دیا، جو کہ کسی صورت نہیں چلتا. ہم سوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خوابوں میں بھی ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے، جاگتے ہوئے تو وہ ہم پر اپنے ہمارے خون میں دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے خیالات. اگر ہم سو جاتے ہیں تو بھی خواب کی شکل میں آ کے بعض اوقات کفر تک کروا دیتا ہے. اسی طرح ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ایک شخص باہر سے آیا اور اس کو خواب میں آیا کہ تمہارے اولاد نہیں ہے، تم فلاں مزار پر چلے جاؤ اور وہاں جا کے چڑھاوا چڑھاؤ، تمہاری اولاد ہو جائے گی. اور وہ اس نیت سے پاکستان آئے اور آ کر ان اسکالر کی تقریباً 1 ہفتہ کلاسز اٹینڈ کی. اور اس کے بعد جانے سے پہلے کہا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے اولاد دینی ہے تو دے، نہیں دینی تو مجھے شرک نہیں کرنا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اس کے عذاب کا مستحق نہیں بننا. یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے. اور اس کے بعد جب اپنی بیوی کا چیک اپ کروایا تو وہ آلریڈی پریگننٹ ہو چکی تھی. جب خواب آیا اس سے پہلے وہ پریگننٹ ہو چکی تھی. ہم جانتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے خواب ہوتے ہیں؟ ایک تو انبیاء کے سچے خواب ہوتے ہیں اور نبوت کا 40واں حصہ ہے، وہ مومنوں کو بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوروں کو بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ فرعون کو آیا تھا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ہمیں ڈرانے خواب نظر آتے ہیں نا، یا کوئی اللہ کے احکامات کے خلاف اگر کوئی ہمیں خواب آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے. ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے دل کی باتیں، وہ ہم نے ہماری جو بھی ڈیلی روٹین کی چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں عموماً وہی چل رہی ہوتی ہے. کسی مہمان نے آنا ہے تو ساری رات ہم گھر ہی صاف کر رہے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہے ہوتے ہیں. تو جو دن میں جو فکر، جو غم یا بہت خوشی کی کوئی بات ہے وہی ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے 1 مہینے کے لیے، مکمل 1 مہینے کے لیے شیطان مردود سے ہماری جان چھڑا دی. ورنہ پورے 11 مہینے اس کو کھلی چھٹی تھی. وہ ہر طرف سے آتا ہے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے برگلانے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے جو آپ کو اتنی رحمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں نا رمضان میں. بالکل محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی مسجدوں میں نہیں گئے تھے
وہ اٹھتے ہیں اور وہ جانے لگتے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن نہیں کھولا تھا وہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن کریں گے، عام روٹین میں آپ مجھے بتائیں ہم نکل سکتے ہیں اپنے گھروں سے؟ سوال یہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ نکلنا مشکل ہوا ہے. اور رمضان میں اللہ نے ایسی برکتیں نازل کی ہوتی ہیں اور ایسا ٹائم ٹیبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جیسے کہتے ہیں اسٹارٹ، ہم ایک دم کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں اسٹاپ اسی وقت ہم رک جاتے ہیں. ایک وقت میں سب جاگ رہے ہیں، سب اٹھ رہے ہیں، سب ایک وقت میں کھا رہے ہیں، ایک وقت میں عبادات ہو رہی ہے. کیسا ڈسپلن ہے. ورنہ اگر ہمیں کبھی بچہ لیٹ آ جائے، کبھی کوئی مہمان رات کو 3 بجے آ جائے اور ہمیں کھانا بنا کے دینا ہو تو آپ سوچیں کہ ہماری حالت کیا ہوگی. تو یہ شیطان کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہمارے لیے ہر نیک کے کام میں آسانی سے آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت خطبہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں نیکی جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دی جائے گی. یعنی جو نوافل ہیں وہ فرضوں کے درجے پہ آ جائیں گے، اور جو فرض ہیں آپ سوچیں کہ ان کو ملٹیپلائی کریں آپ 70 کے ساتھ. اور یہ بھی پورا مہینہ 29 دن یہ ہو گئے، اور ایک رات کی عبادت آپ سوچیں کہ 83 سال کی مل جائے تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم. اور پھر ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 دوست تھے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. 2 دوست تھے، ان میں سے ایک پہلے فوت ہو گئے اور دوسرے بعد میں فوت ہوئے. جو پہلے فوت ہوئے وہ کیا کرتے ہوئے فوت ہوئے؟ یاد ہے نا یہ احادیث ہم ہمیشہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ موٹیویشن کے لیے. وہ جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے، اور اس کے بعد دوسرے 1 سال کے بعد فوت ہوئے. اور ساتھی نے دیکھا، ان کے ساتھی نے دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والے ہیں وہ جنت میں پہلے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں پوچھا. آپ جانتے ہیں اگر جہاد کیا ہے ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ساتھ غلطیاں بھی ہو گئی ہو، ہے نا انسان. تو اب یہ جنہوں نے 1 سال بعد رمضان کے روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی تو وہ جنت میں پہلے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 ماہ کے روزے نہیں تھے اس کو مل گئے. تو خوش قسمت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جن کو یہ روزے نصیب ہوں گے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سلامت تو ہیں، زندہ تو ہیں، لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، بہت سے ہاسپٹلز میں ہیں جو رکھنا چاہے بھی نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت درستی عطا فرمائے اور ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے. یقیناً یہ سب کچھ اس رب کے ہاتھ میں ہے. وہ کن کہتا ہے فیکون، تو ہمیں دعائیں کرنی ہیں. کثرت سے صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ اللہ کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمتوں کے ساتھ بس چاہیے کہ خوشیاں منائیں. کتنا بڑا احسان ہے. کھلی سیل لگتی ہے، اس وقت کہتے ہیں نا لوٹ سے کیا حالت ہوتی ہے جب سیل لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفینس کے اندر بعض ایسے برانڈ ہیں کہ سیل لگتی ہے تو ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوٹ سے لگا دی ہے. اس لیے تیزی سے آگے بڑھیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے والے بن جائیں. کچھ پتا نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے بھی تو اس حالت میں ہوں گے کہ ہم اس کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ. ثواب کی نیت کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر روز مغرب کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثیر تعداد کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. جیسے ہی افطاری کا وقت ہوگا اللہ کو اپنے بندوں پہ اتنا پیار آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو بھوک اور پیاس برداشت کی ہے
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی دے دی ہے. اور اسی طرح تو جب ہم اللہ کے احکامات اس حد تک ماننے لگتے ہیں، عام روٹین میں اذان ہوتی ہے، اچھا اٹھتی ہوں بعض اوقات سستی ہونے لگتی ہے، لیکن رمضان میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہمارا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک ایک منٹ اہم ہو جاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ اہم ہو جاتا ہے. سحری کے وقت کیسے گھروں کے اندر ایک شور ہوتا ہے کہ بس 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 کھانا بند کر دو. اگر کبھی ایسا ہو جائے کوئی بعض اوقات سوئے رہ گئے ہیں تو ہم سائے پہلے دے رہے ہوتے ہیں کہ اٹھے اٹھے اٹھے، ورنہ عام حالات میں کبھی کوئی ایک دوسرے کا حال چال پوچھتا، لیکن ان دنوں میں ایک دوسرے کو بھی اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. کیسی برکتیں، پورے کا پورا معاشرہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے رنگ میں رنگا گیا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات والارض. اور حقیقت میں رمضان میں یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی ہے، اسی کا حکم میں نے ماننا ہے، یہ جسم اسی کی ملکیت ہے، جو وہ حکم دے گا میں ویسے ہی کروں. کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی اور ساتھ میں اپنا کلام پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی تو اگر سمجھنے کی توفیق دی تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی. اس کے بارے میں ہمیں بڑی خوبصورت احادیث ملتی ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام کی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو تمام کلاموں پر برتری حاصل ہے. تو پھر اگر ہم اس قابل ہوئے کہ اس کی کتاب کو کھول بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں تو پھر ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا. تو یہ قرآن ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. سبحان اللہ. کیا ہے؟ مبارکن، مبارک ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، وقت نکالیں، اس کو لے کر بیٹھیں، اس کے سائے میں بیٹھیں، اس کے احکامات کو احکامات سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کریں، جہاں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے وہاں پر رکیں. اور روزے کی حالت میں تمام آپ جانتی ہیں جو خواہشات ہیں وہ دب جاتی ہیں انسان کی. یعنی ایسی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کی سب سے بہترین ٹریننگ کیا ہے؟ روزہ ہے. اس حالت میں جب آپ بیٹھیں گے اور ویسے آپ دیکھیں پیاسا کبھی گھر سے باہر ہو، کبھی 2-4 گھنٹے نہ کھائیں یا صبح کا ناشتہ کیا اور شام میں گھر آ رہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ آتے ہی سب سے پہلے روزہ نہیں بھی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کھانے کی فکر ہے. لیکن جب روزہ ہے تو پھر آپ دیکھیں ایسا صبر کہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح سیر ہو گئی ہے، خوشی، ایک راحت کی کیفیت ہوتی ہے سارا دن کہ میں نے آج نہ کھا کے ایک بہت نیکی کا کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ باقی عبادات میں بچے نوجوان اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے جتنا اس نیکی کے کام میں لیتے ہیں. نمازیں پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن روزہ سب خوشی کے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر روزہ رکھا اور نماز نہیں پڑھی تو پھر وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی فرائض جو ہیں ان کے ساتھ ہی روزہ قبول ہوگا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک. قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا. اب یہ ہماری مرضی ہے. جن بدنصیبوں نے قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں، اگر کھول بھی لیا، پڑھ بھی لیا، ختم بھی کر دیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص باہر رہتا ہے اور اس کی ماں نے اس کو خط لکھا اور وہ مختلف زبان میں
آپ یوں کہہ لیں کہ باہر کے ملک میں رہتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی، اس کو انگلش آتی ہے، اس کی ماں کو انگلش نہیں آتی، اس نے اردو میں خط لکھ چھوڑا ہے، اس نے بھیج دیا اپنے بچے کو اور اس نے آگاہ کر دیا کہ بیٹے یہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں نا ان سے بچ کے رہنا، یہ خطرناک ہے، بعض کا رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، بعض کا دوست احباب ہو سکتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا یہ خطرناک ہے۔ اب اس نے تو نہیں پڑھا، اس نے ان میں شادیاں بھی کر لی، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی کر لیے، ان کے ساتھ تجارت کر لی۔ اب جب اس نے دھوکا کھایا، بہت پریشان ہوا، رو رہا ہے، اس وقت اس کو یاد آیا کہ میری ماں نے ایک خط لکھا تھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اچھا میں کسی سے جا کے پڑھوا ہی لیتا ہوں۔ جب اس نے پڑھوایا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ بیٹے تم نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ماں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، تو یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو بہت زیادہ کیا کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ انسان تو کرتے ہیں، باقی مخلوقات بھی، درندے بھی، حیوانات بھی، چڑیا، جتنے بھی پرندے ہیں، سب کے سب اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک رحمت اور 99 رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے سنبھال کے؟ قیامت کے لیے رکھی ہے۔ وہ اتنی محبت کرنے والا ہے۔ تو جب کروڑوں ماؤں جتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کی مانیں؟ وہ اتنا خیر خواہ ہے جتنا دنیا میں میرے لیے کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو پھر جو وہ مجھے حکم دیتا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ سمعنا وأطعنا، اللہ میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی۔ اگر آگے ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے پیار سے ہمیں سمجھائیں گے، بڑے آسانی آہستہ آہستہ جو ہے احکامات نازل ہوں گے، ان پہ عمل کرنا بڑا ہی آسان ہوگا۔ لیکن اگر کہیں کچھ مشکل پیش آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو ہے نا اس میں ابھی میرے اندر کمی ہے، تو مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے ایمان کی اتنی مجھے مضبوطی عطا فرما کہ میں یہ جو تیرا حکم ہے نا میں اس پہ بھی عمل کر سکوں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں آئینہ دکھائے گا اور اس میں ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کریں گے۔ صبغۃ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، من احسن صبغہ، کہ ہم اپنا رنگ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ کے انبیاء جو جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے جیسے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، انہوں نے کیا کیا؟ پورا قرآن پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اور ہر نبی کی آزمائش ڈفرنٹ، اور کس طرح انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کیسے رب نے فوراً ان کی مدد کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان کا درجہ ہوتا ہے، اس سے یقین پختہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ ہے جو میرا رب ہے اور جو میری ہر پکار کو سنتا ہے۔ پورا قرآن آپ دیکھیں گے جہاں بجا آپ کو ہر سپارے کے اندر آپ کو 2-3 ایسی دعائیں مل جائیں گی کہ جو انبیاء نے مانگی ہوں گی، اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاستجاب، اللہ نے قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کی کہ جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کچھ مانگ نہ سکا، میں اسے تمام مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا۔ یعنی جو آپ کا وقت لگے گا نا قرآن کے اندر، ہو سکتا ہے کچھ دعائیں مانگنی رہ جائیں، تو اللہ کی رحمتیں جب ڈھانپ دیں گی تو وہ ہمارے دلوں کو نہیں جانتا، کیا اس کو معلوم نہیں ہماری کیا ضرورتیں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب مانگنے والوں سے بہتر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی ہمیں حدیث ملتی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ امام احمد نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک شخص ابو روح القلائی کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں سورہ روم کی تلاوت شروع کی، مگر آپ بھولنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے
بے شک ہمیں نماز پڑھنے میں التماس ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اچھی طرح وضو نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، اچھی طرح وضو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادات اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، نماز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، قرآن کو لے کے بیٹھنا ہے، تو سب سے پہلے کس چیز پہ توجہ دی جائے گی؟ اپنے طہارت پر، خاص طور پہ جو بچیاں ینگ ہیں، جن کو پیریڈز آتے ہیں، اپنے نہانے کے وقت خاص طور پہ جب وہ پاک ہوں گی تو انہوں نے پورا جسم اپنا چیک کرنا ہے۔ یہ روٹین میں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں روٹین بنا لیں کہ جب بھی وہ پاک ہونے کے لیے نہائیں گی، یا عام عورتیں بھی جب بھی نہائیں گی، تو پھر کیا ہے کہ اچھی طرح پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اپنی نوز پن کو ہلا لیجئے، اپنے کانوں کے اندر ایسے ٹاپس ہیں تو میرا تو خیال ہے اتار کے رکھ دیجئے کہ جن کے اندر پانی نہیں جاتا۔ تو اگر پاکی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر وضو میں بھی تھوڑی سی کمی رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے ہوئے جن پہ نازل ہوا ہے وہ بھولنے لگے ہیں، تو کیسے بھی ہماری عبادات قبول ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین بننا چاہتے ہیں، دنیا میں تو ہم سب سے بہترین بننا چاہتے ہیں، کیا اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین بننا چاہتے ہیں؟ تو اس کا ہمیں چھوٹا سا نسخہ بتا دیا، وہ کیا ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے بہترین۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم قرآن ختم تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو اس طرح سے ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس لیے سیکھنے اور سکھانے والے کا، ایک عالم کا جو درجہ ہے، ایک آپ سمجھ لیں کہ جو اسٹوڈنٹ کا درجہ ہے، وہ عام لوگوں سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چاند ہے، اس کو کتنا رتبہ حاصل ہے ستاروں پر، وہ کتنا روشن ہوتا ہے، اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے جو گھروں میں بیٹھ کے صرف قرآن کے دور ختم کریں گے، میں نے اتنے پڑھ لیے اور میں نے اتنے پڑھ لیے، تو پھر کیا ہے، وہ یہ جو خیر بتائی گئی ہے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ یعنی ہم دا بیسٹ بننا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا سب سے بہترین مہینہ، اس کے علاوہ پورا سال قرآن اس طرح سمجھ نہیں آتا جس طرح ان دنوں میں سمجھ آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب قرآن پڑھیں گے گھروں میں، جو سپارہ یہاں پہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے، وہ سپارہ کوشش کریں آپ ایک دن پہلے گھروں سے پڑھ کر آئیں، اور کس طرح پڑھ کے آئیں، زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ مزین کرو، زینت دو۔ اللہ نے خوبصورت آوازیں عطا کی ہیں، تو کیا کرنا ہے، تلاوت، یعنی صرف دل میں جو پڑھنا ہے نا، اس کے ساتھ خیر اور برکتیں نازل نہیں ہوتی، بلکہ کیا کرنا ہے، اونچی آواز میں، ہو سکتا ہے گلا خشک ہو جائے، تھوڑا سا آہستہ پڑھ لے، پھر جب ذرا سا گیپ آ جائے پھر اونچا۔ تلاوت قرآن جو ہے اس کا درجہ رکھا گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا۔ یعنی پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آواز کو سب سے زیادہ سنتے تھے توجہ کے ساتھ، وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارے گلوں کو کھول دے، ہماری آوازوں کو خوبصورت بنائے، اور خوبصورت انداز میں جیسے قرآن نازل ہوا ہے ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، سلف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے دور میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی، کہ ہم جیسے آج کل ہوتا ہے نا، رمضان میں سحری کے وقت آپ ایک دوسرے کی بیل دے سکتے ہیں، کوئی چیز ضرورت پڑ گئی، کچھ بھی ہو گیا، آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے جاگ رہے ہیں، کسی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو بالکل کہتے ہیں عام روٹین ہماری یہی ہوا کرتی تھی کہ عام دنوں میں بھی ہم صبح کے وقت فجر سے پہلے
सहरी के वक्त, यानी जो सबसे ज्यादा आप समझ लें कि वक्त कीमती होता है, पिछला पहर, उस वक्त में हम एक दूसरे से चीजें मांग किया करते हैं, एक दूसरे के घर चले जाया करते, क्योंकि अंडरस्टूड बात थी कि हर कोई जागा हुआ है। और कहते हैं कि जब हम गलियों से गुजरा करते थे तो हर घर से कुरान की बुलंद आवाज में तिलावत की आवाज आया करती थी। अल्लाह करे अल्लाह हमें रमजान में सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला उसके बाद भी हमें इस पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नमाज के अंदर जो हम तरावी की नमाज भी हो सकती है, तहज्जुद के नफल भी हो सकते हैं, उसके अंदर कुरान से देखकर तिलावत कर सकते हैं। अपना साथ कोई टेबल रख लें, कोई ऐसी ऊंची चीज रख लें, अपना जब आपने रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, उस पे रख के दोबारा उठाएं। वो जो अभी मैंने पढ़ा था ना, आपके सामने एक हदीस बयान की थी कि जिसने रात को कयाम किया और साथ रोजा रखा तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। ये दो काम करेंगे तो फिर, तो इसलिए अपने सिपारे खरीद लें, किसी के पास नहीं है तो अपने घरों में सिपारे ले आए, और एक एक सिपारा उठाना जरा आसान हो जाता है, जरा बड़ी जिल्द को फिर पकड़ना और संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक सिपारा जितना भी आप पढ़ सकें, दिन में जो पढ़ना है चाहे वो भी उसी से पढ़ लें, जितना बैठ के पढ़ा जाता है उस तरह पढ़ लें, जितना जहां से आपसे क़याम में पढ़ा जाता है उतना पढ़ लें। तो इस तरह एक कुरान पाक तिलावत के साथ तो इंशाअल्लाह ताला घरों में खत्म होना ही है। और वैसे हदीस में है कि 40 दिनों में एक कुरान जरूर खत्म होना चाहिए, लेकिन हमें हदीसों के अंदर ये भी मिलता है कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म ना करो। लेकिन जब ये इतनी मुबारक सातें हों, जैसे रमजान की आम रातें भी हों, लैलतुल कदर हो, और जैसे कि शबीना भी होता है, तो अगर कोई एक रात में पढ़ना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। कोई हज पे गया है, कोई उम्रे पे गया है, अल्लाह के घर में है, वहां तो जिक्र इस्कारी करना है ना, इसके अलावा तो और कुछ करना नहीं है। तो अगर कोई एक दिन में भी खत्म कर लेता है तो उसको मना नहीं किया गया। ये आम रूटीन की बात है कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म ना करो। सहाबा कराम की तो जुबान में नाज़िल हुआ था, एक एक आयत को वो जानते थे, उसकी वजह नजूल जानते थे, तो इसलिए वो 3 दिन में भी खत्म कर लेते थे, 7 दिन में भी कर लिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे हों, बड़ी समझ के पढ़ने वाली ये हदीस है, और फिर वो क्या करें, वो अल्लाह की किताब पढ़ें और एक दूसरे को पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं, तो इन पर इत्मीनान नाजिल होता है। सबसे पहला गिफ्ट क्या मिलेगा? इत्मीनान नाजिल होगा, सुकून मिलेगा, सकीनत नाजिल होगी। फिर दूसरा क्या है? रहमत इन्हें ढांप देगी, अल्लाह की रहमतें जो हैं वो ढांप लेंगी। और फिर क्या? फरिश्ते इनके गिर्द घेरा डाल देते। सुभान अल्लाह, कि पूरी जितनी भी ये महफिल होगी, इसको फरिश्तों ने ढांप लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने इन बंदों पे इतना प्यार आता है। तीसरी और चौथी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों का जिक्र अपने फरिश्तों की महफिल में करता है। तो जो हम हदीस पढ़ते हैं ना कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, जबरील अमीन को बुलाते हैं और तुम भी फलां से मोहब्बत करो, तो क्या है कि वो जो सीखते और सिखाते हैं कुरान को, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर सुकून भी नाजिल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर रहमतें भी नाजिल करते हैं, अल्लाह अपने फरिश्तों से भी ऐसी महफिल को घेर लेते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह अपनी महफिल में अल्लाहुम्मा जअलना, अल्लाह तेरी मोहब्बत में निकले हैं, ऐ रब्बे कायनात तू हमें इस अजर से महरूम मत कर। सब इस नियत से आके बैठे। सबसे पहली चीज ये है कि अपनी नियतों में इखलास पैदा करना है कि क्यों निकल रहे हैं, क्यों इबादत कर रहे हैं, क्यों रोजे रख रहे हैं। सिर्फ एक उस जात को मनवाना है। अगर वो जात मान गई तो फिर याद रखें, फिर कोई मुश्किल नहीं, ना दुनिया में, ना कब्र में, ना हशर, फिर आसानियां ही आसानियां हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी रब की रजा के लिए हमने करना है जो भी करना है। इसी तरह इब्ने जरीर लिखते हैं तफसीर के बारे में कि मुझे ताज्जुब ये है कि जो कुरान पढ़ता है उसको तर्जमे और तफसीर नहीं आती, उसको कुरान की लज्जत मिलती कैसे?
जिसको समझ ही नहीं आया। आप देखें कि हाँ तभी मिलती है जब अल्लाह की बातें समझ में आती हैं। ऐसा दिल का ताल्लुक जुड़ता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ, और जब दिल जुड़ जाते हैं, यकीन करें दुनिया की किसी महफिल में, दुनिया के किसी शख्स से मिलकर प्यार जिससे मर्जी हो हमें, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, कभी इतनी लज्जत नहीं मिल सकती जितनी कुरान को समझकर, अल्लाह की बातों को समझ के मिलती। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग। सैयद बिन जबीर कहते हैं तान, जो कुरान की तफसीर नहीं जानता वो ऐसे है जैसे अंधा है, बदवी है जिसको कुछ पता नहीं। हम्म? जो जिस तरफ को चाहेगा, जो बात बताएगा हम आंखें बंद करके उस पर चल पड़ेंगे, खुद अपनी आंखों से, अपनी कानों से हम नहीं सुनेंगे, हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो फिर जिस रिमोट हमने खुद ही किसी के हाथ में पकड़ा दिया, वो जिधर को चाहेगा हमें रिमोट लेगा। इमाम ज़रकशी कहा करते थे कि जिसको कुरान का इल्म नहीं, तफसीर का इल्म नहीं, तदब्बर नहीं करता, ऐसा शख्स कुरान की लज्जत को पा ही नहीं सकता। इमाम इब्न तैमिया कहा करते थे जो कुरान पढ़ता है फिर इस पर तदब्बर करता है, इसकी नीयत ये है कि अल्लाह मुझे हदायत दे दे, तो फिर असल फायदा वो हासिल करता है। इसी तरह सहाबी कहते हैं हम में से कोई 10 आयत पढ़ लेता फिर इसकी तफसीर ना सीख लेता, उस वक्त तक वो आगे ना बढ़ता। 11वीं आयत हम नहीं सीखते, यानी इतना गौर फिक्र करते थे कि जो हमें हुक्म किया जा रहा है। यानी आप देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताबें, रिसर्च है जितनी कि दुनिया में सबसे ज्यादा हर घर में खुलती है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के, हर मोमिन कोशिश करता है कुरान को मैं दिन में कम से कम एक दफा जरूर खोलूं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान। और जो ना समझ के पढ़ी जाने वाली किताब है वो भी क्या है? वो भी कुरान। बाकी आप जानते जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं वो आम लोगों के अप्रोच में नहीं होती, आम लोग उनको नहीं पढ़ सकते, उनकी तालीम हासिल नहीं कर सकते। खाली जो उनके बिशप्स होते हैं, जो उनके उलमा कराम होते हैं, वो पढ़ते हैं और वो जो चाहे अगलों को पढ़ के सुनाते हैं। तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में होता है। तो अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ने हर एक के लिए इस किताब को आसान कर दिया। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री फहल मिन मुदक्किर। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैंने आसान कर दिया इस किताब को सीखना, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे? तो फिर हमने क्या कहना है? नाम, क्यों नहीं, मैं, हाँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रब्बे कायनात बस तू क्या कर कि तू हमारे सीने खोल दे। अलम नशरह लका सदरक। हम तो दुआएं मांगते हैं ना, और अपने नबी का सीना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद ही खोल दिया था। व वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आपका वो बोझ नहीं उतार दिया। जो टेंशन में रहते थे, परेशान रहते थे, हदायत की तलाश में थे, जो उनकी कौम कर रही थी उस पर कुड़ते रहते थे, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने सीना खोल दिया। तो अल्लाह से ये दुआ किया करें इस सूरत को अपनी नमाजों का हिस्सा बना लें, अपनी दुआओं में इस सूरत की जो शुरू वाली आयत है खास तौर पे इनको शामिल करें। ये गम से निजात का भी जरिया है, ये सीनों पे जो बोझ है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, ये उसके लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये कि सीनों को खोलने का बायस होती है। तो ए रब्बे कायनात तू हमारे सीने को भी इसी तरह खोल दे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, याद करना और आगे पहुंचाना आसान कर दिया था, तो इसको हमारी जुबानों पे जारी कर दे। इसी तरह एक और हमें बड़ी खूबसूरत हदीस मिलती है, बेशक ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, ये वाज़ेह नूर है और शफाए नाफे है, जो इसको थामे रहे इसके बचाव का जरिया है, जो इसकी पैरवी करे इसके लिए निजात है। और दिल का टेढ़ दुरुस्त हो जाता है, अगर कोई टेढ़ हो तो इसे दुरुस्त कर देता है, इसके अजायबात खत्म होने में नहीं आते। नई से नई बात आती जाती है, इंसान का इल्म जो है बढ़ता जाता है जैसे जैसे कुरान हासिल करते जाते हैं, और बार बार पढ़ने से पुराना नहीं होता। जितना कुरान पढ़ते जाते हैं उससे ज्यादा लगाव बढ़ता जाता है। दुनिया की कोई किताब मुझे आप बता दें कि आपने एक दफा पढ़ी हो और उसके बाद आपका दोबारा पढ़ने को दिल चाहे, हो सकता है 8-10 साल बाद, कुछ सालों बाद हो सकता है कि हम उसको खोलें, लेकिन इस तरह जैसे कुरान को पढ़ा जाता है हो ही नहीं सकता। हर दफा ये एक नया रुख दिखाता है इंसान।
اب ہمیں غور یہ کرنا ہے، چلیں میں تھوڑا سا قرآن کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں مختلف عبادات جو فرائض ہیں ان کے بارے میں آیات آئیں گی، نماز، روزہ، حج، جہاد کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 140 آیات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خاندانی نظام یعنی شادی، طلاق، حق مہر، رضاعت کے بارے میں، وراثت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پوری پوری صورتیں ہیں اس کے اوپر، وہ کتنی آیات ہیں؟ 70 آیات ہیں۔ اسی طرح مالی معاملات، کاروبار کے معاملات، ادھار کے معاملات، تجارت کے معاملات، اس کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ تو 70 آیات۔ سبحان اللہ۔ جب بھی لوگ کہا کرتے تھے نا کہ آپ لوگ حقوق العباد پہ توجہ دیا کریں، حقوق اللہ تو اللہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ تو آپ بیلنس دیکھیے قرآن کے اندر کہ 140 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا عبادات کے بارے میں کہ یہ تم پر فرض ہیں، یہ کرنے ہی کرنے ہیں، اور اس کے بعد 70 اور 70 کتنے بن گئے؟ 140۔ وہ ہمارے اوپر جو احکامات ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرت کیا ہوگی، کاروبار کیا ہوگا، لین دین کیا ہوگا، گھریلو معاملات کیا ہوں گے، نکاح، طلاق، وراثت، ایک ایک چیز کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ زندہ درگو کرنے والی لڑکیوں سے روکا گیا، جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، غیبت، چغلی، ایک ایک چیز پہ فوکس کیا گیا۔ وہ کتنی ہے؟ وہ 70 پہلے احکامات اس کے بارے میں یعنی ہمارے رہن سہن کے، اور باقی پھر اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جرائم کے جو احکامات یعنی کہ کوئی چوری ہے، کوئی زنا ہے، کوئی ڈاکہ زنی ہے، جو بھی اس طرح کے جرائم ہیں اس کے بارے میں 30 آیات ہیں۔ تو 140 اور یہ دوسری بھی 140 پلس 30 کیونکہ یہ بھی سارے ہمارے بارے میں ہیں، تو یہ آپ کتنی ہو گئے؟ 140 پلس 30 170۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حقوق اللہ کا تو حکم ہے ہی ہے، لیکن حقوق العباد کی آیات بڑھ جائیں گی، احکامات یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کرنا آسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان، اللہ کے بندوں کے بارے میں کہ میرے بندوں کے ساتھ تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، اگر وہاں پہ ہم اپنے عبادات میں پورے اترتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی باقی معاملات میں حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، ایک شخص جو ہے 5 وقت نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا وراثت میں سے، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہا، یا وہ سود کا لین دین کر رہا ہے، یا وہ بیمہ پالیسیاں لے کے رکھ رہا ہے، حرام پہ تجارت کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایکول، بلکہ یہ جو کام ہے نا یہ زیادہ مشکل ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ہر ٹائم، آپ دیکھیں نماز ہم نے دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے، روزے سال میں 1 دفعہ رکھنے ہیں، حج زندگی میں 1 بار کرنا ہے کہ نہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ جو دن رات ہم نے جس فکر میں رہنا ہے، کسی کو آپ نے روپیہ بھی دینا ہے تو آپ نے سوچ کے دینا ہے، کسی سے لینا ہے تو سوچ کے لینا ہے، کوئی بات منہ سے نکالنی ہے تو سوچ کے نکالنی ہے کہ کہیں میں اس کا دل نہ دکھا دوں، میں اس کو کوئی تکلیف نہ دے دوں، میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ تو کتنی خوبصورت یہ کتاب، کتنا بیلنس ہے اس کتاب میں، ہم تو پڑھتے جاتے ہیں، ہم تو کبھی سوچا ہی نہیں، آج تو ایک ایک چیز علیحدہ ہو کے ہمارے سامنے آ محجورا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کرنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری ایام میں بھی ایک ہی غم ان کو کھایا جا رہا تھا، وہ کیا تھا؟ اس امت کا غم۔ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، اس غم کی وجہ سے وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، وہ قیام کرتے تھے، روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، جنت البقیع میں گئے، آخری دفعہ کہاں گئے ہیں؟ جنت البقیع میں، کہ جو جا چکے ہیں مومن، اللہ تو ان کی بخشش کرتے،
وہ کتنے غم کی حالت میں ہوں گے جب وہ یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دی. اللہم لا تجعلنا من. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے مشن کو زندہ کرنے والا بنائے اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے، سیکھنے والا، اور پھر آگے جو ہم پر ذمہ داری ہے سکھانے والا. صحابہ کرام تمام کے تمام دائی بن گئے تھے، ان کو اتنی بڑی نعمت مل گئی تھی، کفر اندھیروں سے جو نکل کے آئے تھے، اصل قدر ان کو تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں ہر روز ہی تقریباً ہر چوتھے دن ایک ایسی نوجوان لڑکی کا قصہ آ جاتا ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا یورپ میں، کسی نوجوان لڑکے کا قصہ پتہ چلتا ہے، کوئی فلموں میں کام کرنے والی ہے، کوئی گانے بجانے والی تھی، کوئی ڈانسر ہے. اور کیا کہ یہی قرآن، اس کو سمجھا، اللہ نے زندگیاں بدل دی. ایسے پردے وہ کرتی ہیں، ایسے شرعی پردے وہ کرتی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے رشتے داروں سے اپنے آپ کو الگ کیا. وہ قربانیاں جو صحابہ کرام نے، بالکل وہی بات کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا کی قسم یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہوگا، ہر جھونپڑے میں، ہر خیمے میں داخل ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسلام کو مٹانے والے جو کچھ کر لیں، لیکن اسلام انشاءاللہ تعالی بڑھتا جائے، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہمیں ہدایت دینے والے بن جاتے ہیں، وہ ہماری تبلیغ کرنے والے بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک آیا تھا کہ وہ 8-9 مہینے کا بچہ، اور اسی طرح ایک بچہ بہت چھوٹا، تقریباً میرا خیال ہے 12-13 سال کا، اس کا نام یاد ہے، وہ جو جس کے بارے میں آتا ہے، جس نے حفظ شروع کیا تھا. اس نے تھوڑا سا حفظ کیا، اس کے بعد کینسر کی بیماری شروع ہو گئی، اور اس نے 16 سپارے اپنے بیڈ کے اوپر کیمو تھراپی کے دوران، آپ سوچیں تقریباً 11 مہینے کے اندر، 1 سال سے کم ٹائم تھا جس میں اس نے 16 سپارے حفظ کی. آپ کو پتا ہے جس کو کیمو تھراپی ہوتی ہے کئی دن، تو کیمو تھراپی آپ جانتے ہیں کہ کئی دن تک ہوش نہیں آتی، کئی دن تک وامٹنگ اور کیا کچھ ہوتا ہے. اس حالت میں اس بچے نے 16 سپارے حفظ کیے، اور آخری جب اس کا دکھا رہے ہیں کہ اس کا ختم القرآن ہو رہا ہے، تو اس نے تکیہ رکھا ہوا ہے اور بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، قرآن کو اس نے حفظ کیا اسی حالت میں، ہاسپٹل سے گھر نہیں آ سکتا تھا. اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ جس رات اس نے فوت ہونا تھا، کچھ دن بعد فوت ہو گیا، جس رات اس نے فوت ہونا تھا اس کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں اگر تھا ماں کہیں اور تھی. دونوں کا انٹرویو آیا، کہتی ہے اللہ نے ہمیں انوکھا ہی بچہ دیا تھا. ایسی کوالٹیز تھی اس بچے کے اندر، ایسا شوق تھا. صحیح بخاری آپ یقین کریں کہ وہ حفظ کر رہا تھا، قرآن تو وہ کر ہی رہا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دم سے اس نے کہا کہ محل، جنت، کچھ ایسی اس نے چیزیں دیکھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ والد کہتے ہیں کہ میں نے کہا شاید کوئی بیماری کا اثر ہے. کہتے ہیں کہ صبح کے وقت بچہ فوت ہو گیا، اور کہتے ہیں ہمیں پھر سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ جنت کے باغات دکھا دیے تھے، وہ جنت کے محلات کی خوشخبری دے دی تھی. 12-13 سال کا بچہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک خیر اور رحمت بنا کے بھیجا. رمضان کا لطف آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس میں قرآن نہ ہو، اور جب تک اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے. جو یہاں آ سکے بہت اچھی بات ہے، جو نہیں آ سکتے وہ کم از کم اپنے گھروں میں بیٹھ کے 2 گھنٹے کی کلاس، اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر فرد ہاشمی کا سننا چاہتا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس گروپ ہے، وہ اس گروپ میں ہم جوائن کروا دیں گے. جس کو بھی آپ سننا چاہتے ہیں، کسی اور کو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ ان کو سنیے. اصل بات کیا، اس قرآن سے جو بھی جوڑے گا وہ سب کا ایک ہی مشن ہے. جس کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے ادھر کو چلے جائیں. یہ جو میں والی بات ہے نا، یہ اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے
इंशाअल्लाह ताला आप उधर भी जाएंगे, उनको भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह हमें हमारे अजर सवाब में कमी नहीं। तो इसके अलावा भी और बहुत से स्कॉलर्स हैं कि जिनका चल रहा है। असल बात क्या है कि हमें कुरान को सीखना है और उस पर अमल करना है। अब एक बहुत खास चीज जिस पे हम सब ने तवज्जो देनी है, वो क्या है? वो ये है कि कता रहमी नहीं करनी, सिला रहमी करनी। कोई हमारे आमाल ऐसे ना हो कि जिनकी वजह से हम इतनी अहम सातों से महरूम रह जाएं। यानी हम अपनी तरफ से भूखे प्यासे भी रह रहे हैं, क़याम भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अमल काबिल कबूल ना हो। उसकी क्या वजह हो सकती है, बताइए? कता रहमी, दिलों में बुग़्ज़ रखना, दिलों में कीना रखना, हसद रखना। यानी जितना आपने अपने घरों को अब चमकाना है ना, जितनी हर चीज का एक दफा हमने पूरे घर को एक दफा नजर से गुजारना होता है। जो चीज फालतू है, एक साल गुजर गया, जिस चीज पे आपके काम में नहीं आ रही, वो दे दें ताकि राम अलमारियां खाली कर लें, काम समेट लें। थोड़ी चीजें होंगी तो संभालनी थोड़ी आसान हो जाएंगी, अलमारियों को हल्का कर लें। तो आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन लगातार बशारत दी कि अभी जो मस्जिद नबी में दाखिल हुए सबसे पहले वो कौन है? वजन 3 दिन। और फिर वो वाकया याद कर लीजिए कि सहाबी गए, उनके साथ रहे और फिर हैरान हो गए कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई अमल नजर नहीं आ रहा। तो क्या बताया उन्होंने कि शायद ये बात आपको फायदा दे जाए। अपने दिल को साफ कर लें और मैं सोने से पहले हर रोज ये कह के सोता हूँ, अल्लाह मैंने तेरे बंदों को माफ कर दिया, तू मुझे माफ। साद बिन माफ, साद बिन माफ। अब 3 दफा ये बिशारतें मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जब फौत हो रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को कह रहे हैं कि जल्दी भागो, जल्दी चलो। ऐसा ना हो कि जैसे तुम्हारे भाई अबू हंजला को गुस्ल दे दिया गया था, तुम्हारे भाई साद बिन माज को भी फरिश्ते गुस्ल दे दें। और जब उनकी नमाज जनाजा अदा की गई तो कितने फरिश्तों ने नमाज अदा की? 70। जज़ाकल्लाहु खैर। ये ऐसी बातें भूलनी नहीं चाहिए, ये तो हमारे अंदर उतर जानी चाहिए। कोई किसी शख्स का 70,000 लोग जमा हो सकते हैं नमाज जनाजा? नहीं हो सकते ना। मैं कहती हूँ हमारे ऊपर 5-7 सफ़े भी बन जाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। 100 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, नमाज जनाजा अदा कर लें तो बख्शिश हो जाती है। 3 सफ़े अगर मुहद हो, यानी जो शिर्क करने वाले नहीं, और तकरीबन 40, अगर 40 लोग नमाज जनाजा अदा कर लें जिन्होंने कभी शिर्क नहीं किया तो बख्शिश हो जाती है, सिफारिश है। अगर आम लोग जो कभी कभार शिर्क कर लेते हैं, अब वो 100 होंगे तो फिर उनकी सिफारिश उसमें से वही 40 की रेशो निकल आएगी, बहुत की ही दुआ कबूल होनी है असल। तो आप सोचें कि 70,000 फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद बिन माज का जनाजा इतना हल्का क्यों था? कहा कि तुम्हारे साथ फरिश्तों ने उठाया होगा। क्या क्वालिटी है, क्या बहुत लंबे लंबे कयाम कर रहे थे, क्या बहुत ज्यादा रोजेदार थे, हमेशा रोजे के साथ रहते थे। अपने दिल को साफ, जिसने ज्यादती भी की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मैं उसके लिए जामिन हूँ जन्नत के वस्त में घर के लिए जो हक पे होते हुए झगड़े को छोड़ दे। कितनी प्यारी बात है। हक पर होते हुए उसके साथ ज्यादती हुई है, 100% ज्यादती हुई है, उसके बावजूद वो माफ कर दे, दरगुजर कर। क्योंकि शैतान खुश होता है। ये फसाद कौन डलवाता है? शैतान डलवाता है। नेकियां जाया करवाता है, हमारा वक्त जाया करवाता है, नमाजों का लुत्फ चला जाता है, इबादत हमारी चलती है। चुगली गीबत की फिर आप देखेंगे कितनी भरमार होती है।
جب تک ہم 10-20 کو بتا نہیں دیں گے کہ اس نے فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس ایک واقعے کو یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دلوائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور پھر ان کا جنازہ بھی ایسا 70,000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایک انسان کی اتنی اہمیت، کتنی محبت کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسے بنا دے۔ جنت میں جانے والے لوگوں کی یہ کوالٹی ہوگی کہ ان کے دل چڑیوں کی طرح کے نرم ہے، ترس کھانے والے، رحم کرنے والے، اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنے والے۔ آپ کے جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں، جو آپ کے پاس اللہ نے میڈس دی ہیں، ان پہ تھوڑی آسانی کر دیجیے، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کریں، ان کے آرام کا بھی خیال کریں، ان کو روزے میں سہولت دیں۔ اس طرح میری ایک میڈ تھی، وہ کسی کے گھر گئی تو اس نے گاڑی دھوئی دھوپ کے اندر، بڑا میں خوش تھی کہ بڑے سالوں بعد یہ استفا قابو آ گئی ہے، یہ روزے رکھ رہی، ورنہ اس کو تھوڑا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، چل کے آتی ہے تو وہ نہیں مانتی، تو پچھلے سال بڑے اچھے روزے رکھے۔ اب یقین کریں کہ 2 بجے دوپہر میں وہ گاڑی اس نے دھوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر جا کے اتنی طبیعت خراب ہوئی، میں اس کی منتیں کرتی رہ گئی اس بس روزہ نہیں، میری طبیعت باجی حالت بڑی خراب۔ تو جو کام لے رہا ہے وہ سوچ کے لے نا، کہ دھوپ میں گاڑی کھڑی ہے، اس میں تو آپ آدھا گھنٹہ لگوا کے اگر گاڑی دھلوا رہے ہیں، اب اتنے ہی اگلے روزے جو چلے گئے اس کے، تو کیا ہمیں اللہ کو جا کے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا؟ ابھی جو صفائیاں کروانی ہے کروا لیں، جو کچھ کرنا ہے، تھوڑے گھر اگر 1 مہینے کے لیے گندے بھی ہو گئے نا، تھوڑی الماریاں اوپر نیچے بھی ہو گئی، تھوڑا کچن میں اس طرح کی صفائی نہ بھی کوئی بات نہیں، یہ دلوں کو چمکانے کا مہینہ ہے، یہ عملوں کو چمکانے کا مہینہ، یہ جنت میں جانے کا راستہ بنانے کا مہینہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا 11 مہینے پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں میں ان چیزوں سے، ان جھنجھٹوں سے آزاد ہو جائیں۔ میڈز نہیں ہے، اگر لیٹ آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا پہلے بتا لیں، ان کو بعد میں بلا دیں۔ اگر ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، کچھ شہر سے باہر جانا ہے، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی خیر ہے جو ہمیں ملنے جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محفلوں میں ایسے لوگوں کا ایک ایک کا نام لے کے ذکر کریں، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اسی طرح جمعرات اور پیر 2 دن ایسے ہیں جب ہم سب کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو کن 2 لوگوں کے اعمال پیش نہیں کیے جاتے، مؤخر کر دیے جاتے ہیں؟ کن کے؟ قطع رحمی، جو آپس میں نہیں بولتے ان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا چلو جب یہ بولنے لگ جائیں گے پھر ہمارے سامنے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی کے کئی سالوں اعمال پیش نہ کیے جا سکے، پورا رمضان اعمال ہم تھک رہے ہیں، اور صرف اتنی سی بات کہ اپنے بھائی کو ناراض کیا ہوا ہے، چاہے ان کی زیادتی ہے، عاجزی اختیار کریں گے، اللہ اتنی ہی عزت میں اضافہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی، مال دینے سے کم نہیں ہوتا، عاجزی اختیار کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسم کھائی گئی ہے، تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ سوری کر لیں، چھوٹا سا ایک ریمائنڈر بنا لیں، چھوٹا سا میسج کر چھوڑیں کہ رمضان آ رہا ہے، اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں سے ہم میں سے کس نے ہونا اور کس نے نہیں ہونا۔ اگر بہت لمبی چوڑی بات نہیں بھی کر سکتے تو ایک اس طرح سے وائس میسج بھیج، لکھ کر بھیج دیں، اگر وائس بعض اوقات بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہا سنا معاف کر دے۔ ہمارے بزرگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی سے ملتے تھے، جدائی کا وقت آتا تو ضرور کہتے ہی معاف کر دینا، کہا سنا ساتھ ساتھ معافی جو تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی۔ تو یہ بہترین وقت ہے کہ یہ وقت ہمارے پاس بڑا قیمتی ہوگا اگلا مہینہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ہی پیش نہ، کوئی ایک شخص بھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں ایک خاتون جو تھی، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ ایسی برائیاں تھیں ان کے اندر کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ اب کب انہوں نے اپنے رب کو منایا،
कोरोना से वो फौत हुई हैं, उनका जिस्म कोई नरम था, उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट थी। हर बंदे ने ये कहा कि वो ऐसे लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही। तो कोई अगर बुराई है, क्या पता उसने अपने रब को कब मना लिया, लेकिन एक क्वालिटी उसमें ये बहुत खास थी कि वो मिलती मिलाती बहुत थी और हर एक की खुशी और गमी में जरूर पहुंची। पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात पसंद आई। और मियानी साहब का वाकया हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि तकरीबन 3-4 साल पहले जब ये मेट्रो बन रही थी, तो तकरीबन 30 से 40 कब्रें मियानी साहब की मेट्रो के ट्रैक के दरमियान में आ रही थी। तो अब ये फैसला किया गया कि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अब उसके लिए बाकायदा तौर पे जो उनके वर्षा होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि तमाम की तमाम जितनी डेड बॉडीज थी उनको निकाला गया, बहुत कम बाकियात थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। एक शख्स की जब कब्र को खोदा गया तो एकदम जो गोरकन था उसने आवाज दी कि जो पूरे को हैंडल कर रहे थे, देख उनकी निगरानी में ये काम हो रहा था, कि सर इधर आए, ये देखें ये तो लाश बिल्कुल वैसे की वैसे। कहते मैं भाग के गया, अभी भी मियानी साहब में वो मौजूद है वो शख्स। तो आप यकीन करें कि जब ये वाकया सुना रहे थे तो रो रहे। कहते जब मैं भाग के वहां गया तो बिल्कुल वैसे ही सफेद पत्थर और जरा सी मट्टी जो थी, वो जाहिर है जब कब्र आप खोदते हैं तो मट्टी तो गिरनी है, जरा सी मट्टी थी जो कफन के ऊपर थी। उनको बाहर निकाला गया, जिस्म बिल्कुल वैसे का वैसा तरो ताजा, छोटी छोटी कहते हैं कि उनके दाढ़ी यानी ये बाल तक खराब नहीं हुए। तो कहते हैं कि जब उनकी वर्षा से पूछा गया इनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि हम भी इसी रास्ते के मुसाफिर हैं, हम भी अपने अंदर वो खूबी पैदा करें। तो उन्होंने, उनके बच्चों ने ये कहा कि ये नमाज रोजा तो करते थे, यानी फराइज तो अदा करते थे, लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो क्या थी कि ये दो लड़े हुए लोगों में सुलह कराते थे। कहते हैं कोई अपना कोई गैर, कहीं रिश्तेदारों में पाँव में बैठ जाया करते थे और कहते थे उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, तुम सुलह करो। और देखिए हदीस मैंने आपको सुनाई, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दौर के मुझसे भी हमें दिखा दिया कि जो जोड़ने वाले हैं, वो याद करें कि वो सहाबी कि आकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ सिला रहमी का मामला करता हूँ और वो कता रहमी करते हैं, मैं उनके लिए आसानियां पैदा करता हूँ, वो मेरे लिए तंगियां पैदा करते हैं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझे कोई इसका अजर मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैसा तू कह रहा, यानी वो तुम्हारे साथ बुरे पे बुरा किए जा रहे हैं और तुम फिर भी अच्छा कर रहे हो, तो फिर याद रखो गरम खाक तुमके मुंह में डाल, तुम अल्लाह के अहकामात पे अमल कर रहे हो। और कुरान हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होकर क्या कहा था, ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, वो जिन्होंने जान के दुश्मन हर तरह से तंग किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने है, किस तरीके से कुएं में फेंक दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों ने उनके साथ क्या किया। उसके बावजूद क्या कहा, ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम। अल्लाह हमें भी ऐसा बनाए, हमारे अंदर इतना ज़र्फ पैदा करे कि हम भी ये कह सकें ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, अल्लाह मैंने इनको माफ कर दिया, तू मुझे माफ कर दे। अब देखिए किसी की एक गलती माफ करने के लिए हम तो तैयार होते नहीं, हम बड़े आराम से कहते मैं नहीं माफ कर सकता, बड़े आराम से हम इतनी बड़ी बात अपनी जुबान पे ले आते हैं, इतना ही कुफरिया जुमला है। तो क्या हम नहीं चाहते अल्लाह हमें माफ करे? हम तो दिन रात कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, हम तो सजदे में जाते हैं अल्लाह से माफी मांगते हैं, रुकू में जाते हैं अल्लाह से माफी तस्बीहात करते हैं, अल्लाह मगफिरली पढ़ते हैं, और फिर 100 दफा तस्बीह एक जरूर निकालते हैं, कोशिश होती है कि जरूर निकालें इस्तगफार की, हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह के आगे तो हम इतनी माफिया मांगते हैं और किसी की एक छोटी सी गलती हम माफ नहीं करते, तो अल्लाह भी कहते हैं जाओ फिर, उसको नहीं माफ करते तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करता।
تو اس لیے سب سے زیادہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اوپر اس چیز پہ فوکس کریں. کبھی انجانے میں یا جان بوجھے کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں اور معافی تلافی کروا. کوئی فوت ہو گیا ہے، بڑی زیادتیاں، بڑے ظلم کیے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، بچوں پہ بہتان لگایا، نوکری سے نکلوا دی، یہی ہو سکتا ہے نا، زیادہ دنیا کا ہی نقصان ہے نا. اس کے باوجود ان کو معاف کر دیں. وہ بڑی مشکل میں جو فوت ہو جاتا ہے وہ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے، ایک ڈوبتے ہوئے کی مثال ہے. تو اس لیے کوئی نقصان کیا ہو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنے. وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ دو لوگ ہوں گے اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ذرا اوپر نظر اٹھا کے تو دیکھو، وہاں پہ ایک خوبصورت محل، موتیوں کا محل نظر آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے گا یہ کس خوش نصیب کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا تو یہ تجھے مل جائے گا، اس نے زیادتی کی تھی نا تو معاف کر دے. وہ معاف کرے گا تو وہ محل اس کو مل جائے گا. وہ دونوں جنت میں جانے والے اور نیکیاں ہوں گی. تو کیا ہم چاہتے ہیں وہاں جا کے ہمارا جنت کا فیصلہ ہو؟ نہیں، ہمیں تو خوش نصیب بننا ہے کہ جب ہمارے پاس فرشتے آئیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. آپ جانتے ہیں ٹینشن کا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے، اور کہاں اتنی لمبی قبر کا ٹائم اور اس کے بعد حشر کا وقت. تو پھر ہمیں ایسے اعمال کرنے جانے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مشکل پیش نہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہترین، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنے والا بنائے. کوئی چھوٹا سا گفٹ، بعض اوقات دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ ہماری زبان سے بھی نکل سکتا ہے اور کسی کو منائیں اور وہ نہیں مان رہا تو کم از کم یہ ہو جائے گا کہ ہم بری و ذمہ ہو جائیں. اور اس موقع کے لیے گفٹ دینا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ہدیہ دینا، یہ بھی دلوں کو نرم کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے بڑا بہترین. کوئی دعاؤں کی کتاب، کوئی چھوٹا سا ہدیہ، ایک مسواک ہی کسی کو تحفے میں دے دیں، اس سے بھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح اچھا جی، اب یہ کہ اگر کوئی روزے نہ رکھ سکے تو پھر اس کا کیا ہے؟ کھانا کتنے وقت کا؟ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. ایک وقت 2 سے 3 کر دیں، لیکن جو ضروری ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ایک وقت. اور آدھا سا، تو جو ایک سا ہوتا ہے وہ عربی کا ہوتا ہے ایک پیمانہ تقریباً 2.5 کلو. اب 2.5 کلو آپ چاہے اناج دے دیں، چاہے آپ کھجورے دے دیں، چاہے آپ جس طرح بھی آپ اس کو راشن پورا ڈلوا دیں، یہ آپ کی مرضی. اچھا، اب یہ کہ اگر آپ نے فطرانہ دینا ہے وہ کتنا ہوگا ایک بندے؟ میں یہ ویسے پوچھ رہی ہوں کہ آپ گندم کے لحاظ سے مجھے میئرمنٹ دیتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ چیزیں آئیں گی. آپ لوگ ماشاءاللہ سیکھنے والے لوگ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو چنے اور ارد گرد جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتانے والے. تو اگر رمضان میں کسی کے روزے رہ جائیں بیماری کی وجہ سے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر جیسے عورتوں کے اب گیپ آنا ہے، ایک ہفتے کے لیے 5 دن کے لیے 6 دن کے روزے چھوٹنے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کا فدیہ دے دیا. زندگی کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر روزے رہ جائیں، مثال کے طور پہ آپریشن ہوا، اب آپریشن ایسا ہوا کہ اس میں روزے نہیں رکھ سکتے اور اس میں ڈیتھ ہو، تو اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اس کے روزے کون رکھے گا؟ پھر اس کے روزے اس کے وارث رکھیں گے یا پھر اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. اب فدیہ تو ہم جانتے ہیں رمضان میں دیا جا سکتا ہے، اگر رمضان ختم ہو گیا تو پھر، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ میں نے رمضان پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور میرے وارثوں نے میرے بعد رکھنے ہیں یا نہیں.
تو اس کے بارے میں نے کسی عالم سے نہیں سنا کچھ، لیکن میں ایک ویسے ہی تقوی کے لحاظ سے میں خود اس طرح کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گی. وہ کچھ بھی نہیں بنتا. آپ دیکھیں آدھا سا تقریباً 1.25 کلو یا 1.5 کلو گندم، کچھ بھی نہیں. 100 روپے میرے خیال سے بنے گا. 70 روپے کلو ہے، 70 روپے کلو ہے، 85 روپے. تو آپ 1.5 کلو کا حساب لگا دیں. تو آپ سوچیں کہ اگر 6 ڈیز نہیں کوئی روزے رکھ پا رہا تو 1000 بھی نہیں بنتا. اور رمضان میں تو ویسے ہی اگر 6-7 دن مینسس کی بات میں کریں نا، تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے دوسروں کے روزے کھلوانے کا، نیکی میں آگے بڑھنے کا. یہ اصل میں باجی سب کچھ آپ دے سکتے ہیں. آپ بہتر ہے، دیکھیں آج کل مہنگائی کا دور ہے، اتنے بل آ رہے ہیں، اتنے اور خرچے ہیں، کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، تو بہتر ہے راشن لے کے، زیادہ بہتر یہ. لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی ضروری شرط نہیں ہوتی کہ آپ نے اگلا بندہ روزے رکھتا ہی ہو. یہ ایک طرح کا فدیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے اور ان کے لیے بھی ایک طرح کی سہولت رکھ دی ہے کہ ان کو ظاہر ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو چاہے نہ بھی رکھیں، اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن پسندیدہ ہے. روزے کا کوشش بچی کوشش اس لیے ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کا ایک کھجور سے بھی روزہ کھلواتے ہیں، حدیث ہے ایک آپ لسی کے گھونٹ سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دیتے ہیں تو جو روزہ کھلوانے والا اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے. ہاں بالکل ہاں آپ دے سکتے ہیں. تو یہ شرط نہیں ہے، میں جس طرح بتا رہی ہوں نا، یہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر روزہ دار مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن شرط نہیں. ہاں. کیونکہ بعض لوگ لے لیتے ہیں، پتہ نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں، اور ہم ٹینشن میں رہتے. ہاں وہ آپ کر دیں، لیکن کوشش کریں جو صحت مند ہے انہوں نے رکھنے ہی رکھتے ہیں. اگر آپ ہاں نیت کر لیں کہ پتہ نہیں ہم رکھ سکیں کہ نہ رکھ سکیں، تو وہ آپ ادا کرتے رہیں. اپنے معاملات، جو مومن ہوتا ہے نا اپنے معاملات ساتھ ساتھ درست کرتا ہے کہ کوئی ہر وقت وہ تیاری میں ہوتا کہ کوئی پتہ نہیں مجھے کب جانا پڑتا. بھاجی 200-300 یہ آپ اپنا اندازہ لگا لیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آدھا سا تقریباً 150 روپے آپ لگا لیں. 85 کے حساب سے اگر آپ لگاتے ہیں نا تو 1.5 کلو گندم کا حساب ہے. اب آپ نے کھجورے کے حساب سے دینا ہے یا آپ نے میں منیمم بتا رہی ہوں. تقریباً 250-300، کیونکہ ایک وقت کا کھانا ہے نا، تو 300 میں آپ کا اس میں دہی دودھ ہر چیز، اگر ملک شیک پیتے ہیں آپ لوگ، پکوڑے کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، جو بھی پھل ہے، تو کم از کم پھر 300 تو ہونا ہی چاہیے. یہ میں فدیہ بتا رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کوئی نہ دے سکے تو یہ اوپر کی رینج ہو گئی اور نیچے 150 کی. اور جو آپ نے بعد میں دینا ہے فطرانہ، وہ کتنا ہے؟ وہ 2.5 کلو. یہ 1.5 کلو، وہ 2.5، سیدھا یاد کے لکھ لی. اس میں بھی پھر آپ کی کوئی حد نہیں ہے جی. 2.5 کلو تو منیمم نا. ایک بندے کا آنٹی، ایک بندے کا ہو جائے، ایک بندے کا ہو جائے گا، ایک وقت کا کھانا. ہاں اس رات میں آتا. چلیں جی چلیں. کلیئر ہو گیا سب کو؟ یہ اب آپ نے اپنے حساب سے، دین میں سختی نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ 300 کے حساب سے دیں، کبھی ہو سکتا ہے آپ 150 کے حساب سے دیں. ٹھیک ہے، جتنا دیں گے وہ اپنے لیے ہی محفوظ ہوگا، اپنے لیے ہی فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو سیکھ لیں
اور آگے بتائیں. اس چیز میں بہت کمی. اور فطرانہ کیا ہوتا ہے کہ فطرانہ جو بھی روزے کے دوران میں انسان سے غلطیاں ہو گئی ہیں یہ ان کا کفارہ ہوتا ہے. اور کس پہ فرض ہے؟ ہر ایک پر فرض ہے. فطرانہ ہر آزاد پہ، غلام پہ، امیر پہ، غریب پہ، ملازموں پر بھی. اگر ملازم جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کی چار دیواری میں رہتے ہیں، ان کا آپ نے ادا کیا. اب جو ملازم ہیں انہوں نے بھی آگے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی پیچھے سے آ جائے گا. اگر ان کے پاس ہے، ادھار اٹھا کے نہیں دینا. اگر ان کے پاس 2-3 طرف سے آ گیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے بچہ تو وہ دے دے، تاکہ ان کے روزے بھی قابل قبول ہو جائیں. کوئی غلطی ہو گئی ہے جی نہیں، صرف جو گھر میں دے دیں تو میرا خیال ہے ظاہر ہے اگر سیف سائڈ ہو جائے گی. فطرانہ جہاں پہ آپ نے روزوں کا 300 کے حساب سے روزانہ دیا ہے تو وہ کتنا کرے. ہاں جی ہاں جی ہاں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اگر آپ 200 دینا چاہتی ہیں آپ 200 دے دیں. ہر ایک کو آپ نے 300 نہیں بتاتا. 150 سے اوپر کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن اگر اچھے دسترخوان کا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے کسی سے سنا تھا 250 سے 300. ٹھیک ہے، آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ کیسا روزہ کھول. نہیں ان کا نہیں، جو 4 دیواری میں دن رات رہے گا ان کا پھر ہماری زندگی. ایک دن کے بچے کا بھی دن، اس کا بھی دن، اس کا جزاک اللہ خیر. بالکل، جو کوئی مہمان آ گیا اس کا بھی پھر آپ نے ہی دینا ہے. اور کب دینا ہے؟ نماز پڑھ کے دے دیں. نماز سے پہلے دیں گے تو فطرانہ ہوگا، ورنہ پھر وہ عام صدقہ ہوگا. نماز میں نکلنے سے پہلے بعض لوگ مسجد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر فطرانہ نہیں. ہاں جی وہ 2.5 کلو آنٹی گندم تو حساب لگا لیں آپ. 250 ہی بنتا ہے. آنٹی من تو نہیں نہ دینی، وہ من تو نہیں نہ کھا لے گا. اچھا ایک اور حدیث میں سنا دوں، ٹائم ہے. یہ ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے. رابعہ رابعہ بھائی ہے. چلے جی جی آپ کیا بات کہہ رہی ہیں؟ ہاں ظاہر ہے ادھر دیں، بالکل دے سکتے. باجی 1-2 دن پہلے بھی کیا جاتا ہے، پہلے آپ دے سکتے، لیکن یہ نہیں ہفتہ 10 دن پہلے نہیں. روزے آخری 1 آدھ روزہ 2 رہ گئے چلے ان کا آپ دے دیں. لیکن یہ کہ بعد میں نماز کے بعد، نماز سے پہلے بالکل بالکل دے سکتے. ٹریوں کے درمیان ایک چیز رہ گئی قیام اللیل. قیام اللیل کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک حدیث چلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ آئے مجھے اٹھا کے لے گئے اور وہاں پہ آگے میں نے دیکھا کہ آگ جل رہی اور وہ مجھے اس کی طرف لے کے جا رہے. بڑا ڈرے، بڑا سہمے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا ان کے خواب کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھتا ہوتا، یعنی سحری کی، تہجد. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر تقریباً 13-14 سال میں خواب نظر آیا. 86 ایئرس 86 ایئرس کے تھے.
تو آپ سوچیں کہ کتنے سال، تقریباً 70 سال انہوں نے ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں، ایک بھی۔ ان کے بارے میں پھر صحابہ کرام بتا، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں۔ تو جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ جہنم سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ، اور خود کہتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے جس کو روزی چاہیے۔ تو باقی سارے اعمال تو ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن جو ہم تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی اصل میں اگر صبح نہیں بھی نفل پڑے جاتے تو وہ بھی ہماری تہجد ہی کاؤنٹ ہوتی۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے دے، چاہے 2 کا چاہے 4 کا، تو یہ پڑھ لیں اور پھر آپ ملٹی پلائی کر لیں کہ آپ کے جو 2 نفل ہیں وہ 70 سے ان کو ملٹی پلائی کر دیں کہ وہ کتنے بن جائیں۔ تو اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور پھر دعاؤں کی قبولیت، روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب آپ گھر سے چل کے آئیں گے، آپ بھی حالت سفر میں اپنے قدموں سے چل کے آئیں گے، آپ کی دعائیں قبول کی جائیں۔ آتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، روزے دار بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، اور پھر دین کے طالب علم بھی ہیں، طالب علم کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ جو مانگنے کی دعا ہے نا، وہ بخشش ہے اپنی، اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی۔ دنیا ہمیں مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا میں اگر تھوڑا کم بھی مل گیا نا تو بھی زندگی گزر ہی جائے گی۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطان۔ ہارون رشید جب فوت ہو رہے تھے تو اس وقت ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے کہ میری سلطنت، میرا مال سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی چیز میرے کام نہ آئی، میری سلطنت ہلک انی سلطانیہ، میری سلطنت ختم ہو گئی۔ تو ہماری بھی چھوٹی چھوٹی سلطنت ہیں، اصل میں جو ہمارے گھر ہے نا، وہاں پہ ہمارے ہی آرڈر چلتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اپنے گھر کو چلاتے ہیں۔ ان سلطنتوں سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں آ کر بیٹھے، اللہ سے 2 نفل حاجت پڑھ کے جب بھی آپ نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ چاش کا وقت ہوگا جب آپ نکلیں گے، تو اس وقت 2 نفل اس نیت سے پڑھ کے نکلیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کو میرے لیے آسان کر دے، اس کو سمجھنا آسان کر دے، اس پہ عمل کرنا میرے لیے آسان کر دے۔ اتنی لمبی زندگی ہم گزار آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایک لمحے میں معاف کر دے۔ اگر ابھی بھی ہم نے کتاب کا حق ادا کر دیا، اور یہ اس کتاب کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اس کے جو آپ یہاں پہ سیکھیں اس کو جا کے آگے لوگوں کو بتائیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ نے ایسی یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر چیز جو بھی اللہ نے پیدا کی اس کی نشانی۔ ایک چھوٹی سی چونٹی کو ہی آپ دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے چونٹیوں کے بھی قصے سنوا رہے ہیں، کیسے سورہ نحل ہم پڑھیں گے، کیسے کیسے مکڑے کا بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح جالا بنتا ہے، کیسے انبیاء کی مثالیں آئیں گی، کیسے پھر انبیاء کے جو فالوورز تھے ان کی مثالیں آئیں گی، کیسے منافقین اور کافروں کی آئیں گی۔ اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لیں میں کہاں فٹا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں، اس کو راضی کریں، اس کو منائیں، وہ طریقے بتائے جائیں کہ کیسے منانا ہے اس کو۔ ہر آنے والی جو ایک آیت ہے نا قرآن کی، وہ ایک نشانی ہے، وہ ایسے دلوں کو نرم کرتی ہے، ایسے اللہ کا تقوی اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھے بغیر اللہ کا تقوی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہ ایسی آیات ہے کہ
انسان کو ہلا کے رکھ دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں جنت کے نظارے ہمیں دکھائیں گے, ہمیں لگے گا کہ ہم جنت میں ہی پہنچ گئے, اور کہیں جہنم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈرائیں گے اور بچنے کی تلقین کریں گے. ہمارا جو دشمن ہے, ابدی دشمن, حضرت آدم اور حضرت ماں ہوا کا جو قصہ ہے 7 دفعہ قرآن میں آئے گا ڈیٹیل کے ساتھ, صرف بتانے کے لیے کہ تمہارا ابدی دشمن, یہ تمہاری یہ بہن بھائی جو تمہارا دل توڑا, کوئی نقصان دیا, کوئی بات کر دی, کوئی چغلی غیبت ہو گئی, وہ تمہارے دشمن نہیں ہے. اصل میں ان کے پیچھے کون تھا؟ شیطان. یہ ورغلاتا ہے, یہ تمہیں جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا. آخری وقت پر امام ہیں, ان کے پاس اس وقت شیطان آیا کہ جب وہ جان کنی کے عالم میں ہے, اور وہ بیٹا کہہ رہے ہیں ابا جان لا الہ الا اللہ پڑھنے, اور والد سر مار رہے ہیں. اس کے بعد جب ہوش آئی تو بیٹے نے گلا کیا کہ ابا جان میں آپ کو کلمے کی تلقین کر رہا تھا اور آپ سر مار رہے تھے. میں تو بڑا رویا کہ میرے والد نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور اب ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ شیطان آ رہا تھا اور وہ کہتا اکفر باللہ, اللہ کے ساتھ کفر کر, اللہ کے ساتھ کفر کر, اور میں اس کو نہیں کر رہا. تو یہ ایسا ابدی دشمن ہے. آپ دیکھیں اپنے پرائے, اس طرح ہماری ایک رشتہ دار ہیں دور کے, ان کو لیور کینسر تو نہیں, ان کا لیور شاید سکڑ گیا, ہر روز ان کے پیٹ سے 5 لیٹر پانی نکالا جا رہا ہے. تو دیورانی جٹھانی کی آپس میں نہیں بنتی تھی, تو اب وہ جب یہ حالات دیکھے کہ اب تو شاید اب وہ کھڑی ہیں خدمت کرنے کے لیے, اور خود شرمندہ ہے کہ واقعی میں نے زندگی میں ہم دونوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اس لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس وقت جب اس کو پتا بھی نہیں, اس کو ہوش بھی نہیں, اب میں اس کی خدمت کر رہی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل نرم پڑ جاتے ہیں, چاہے کوئی جانی دشمن ہونا, جب وہ کسی مومن کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. شیطان کا اس وقت تک بھی دل نہیں نرم پڑتا, وہ کہتا ہے میں جہنم میں پہنچا کے دم. تو اس لیے ہمارا اصل دشمن شیطان ہے, اور وہ ہمیں اس کتاب کی طرف آنے نہیں دینا چاہتا. اور قیامت والے دن شیطان کیا کہے گا, میں نے ایک وسوسہ ہی تو ڈالا, تو میری بات نہ مان, تو لومونی, مجھے نہ ملامت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تو ایک خیال ہی ڈالا تھا. اور کوئی خیال آ جائے گا, بعض اوقات ہمیں لگے گا ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے, ہمارے کام رہ جائیں گے, ہماری صفائی میں کمی آ جائے گی. اللہ کرنے والا سب کچھ, اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. جو بھی مسئلہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھو. نیند زیادہ ہے, نیند کا غلبہ ہے, 2 نفل حاجت کے پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری نیند کو آج کل کے دنوں میں کم کر دے. کوئی اور مسئلہ ہے, 2 نفل حاجت کے پڑھیں, اپنے رب سے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والا ہے. ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جہنم پر صراط کو رکھ دیا جائے گا, راستہ یعنی رکھا جائے گا اوپر جہنم کے, تو امانت کو صراط کے دائیں جانب اور رحم کو بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. امانت کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس امانتیں ہیں, ہماری جان بھی اللہ کی امانت ہے, اس کے علاوہ جو بھی امانتیں اللہ نے, ہماری اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہے, ان کی صحیح پرورش کرنی ہمارے اوپر فرض. تو ایک طرف امانت اور دوسری طرف کیا, رحم کو کھڑا کر دیا جائے. اور جب لوگ صراط سے گزریں گے تو جن لوگوں نے کسی امانت میں خیانت کی ہوگی, اسے امانت پکڑ کر جہنم میں گرا, اور جس نے صلہ رحمی کا حق ادا نہ کیا ہوگا, اسے رحم پکڑ کر جہنم میں گزار دے گا. آپ سوچیں کہ نکل آئے ہیں وہاں سے بھی, ابھی تک جہنم سے بچ گئے, پولیس صراط پر آ گئے, وہاں پر بھی امانت اور ساتھ میں رحم. اس سے ہم پوچھا نہیں کریں. چغلی, غیبت, اس کے بارے میں قرآن ہمیں ڈیٹیل سے تربیت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو جو بھی ایسے گناہ ہے
आप देखिए अगर बर्तन भरा हुआ होता है ना, जब आप उसमें कुछ डालना चाहते हैं तो क्या होता है, बाहर निकल निकल के गिरता है, अच्छा लगता है। जब बर्तन खाली होता है, आप उसमें कुछ डालते हैं तो उसमें डल जाता है। अगर हमारे दिल बुग़्ज़, हसद, कीना, नफरत इन जज्बात से भरे में हैं, तो ये अल्लाह का कलाम क्या असर करेगा? बीमार दिल पे आप मुझे बताएं, अच्छी ग़ज़ा जो मर्जी खा लें, क्या उसको ताकत देगी? तो इसलिए इन सब चीजों को छोड़ना होगा और इंशाअल्लाह ताला कुरान हमारी रहनुमाई करे, आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम बुराइयां हमसे दूर होती जाए। बस अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर दें और आने वाला पूरे 11 महीने के लिए हम इतनी एनर्जी ले लें इस एक महीने में कि उसके बाद वो 11 महीने हमारी अल्लाह की अताअत की हिस्से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ। फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمون والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے ہمارے مالک، اے رب کائنات، اے اللہ ہم سب کا آنا قبول کر لے۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے نکلے ہیں، اللہ تیری محبت میں نکلے ہیں، تیری اس کتاب کی محبت میں نکلے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سب کا آنا قبول کر لے۔ اللہ اپنی قرآن، اپنی کتاب کو، اللہ اس قرآن کو ہم سب کو سمجھ کے پڑھنے والا بنا، اس کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اللہ اس کو ہمارا روز قیامت سفارشی بنا دینا۔ اے رب کائنات اس کو روز قیامت ہمارا سفارشی بنا دینا۔ اے رب کائنات قرآن کو ہماری قبر میں ہمیشگی کا ساتھی بنا دینا۔ اے رب کائنات یہ ہماری قبر کی وحشت کو دور کرنے والا بن جائے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو دور کرنے والا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان میں لمبے لمبے قیام کرنے والا بنا دے۔ رب کائنات اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ جو کچھ ہم سیکھیں، جو کچھ ہم سنیں، ان پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ رب کائنات اس کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیلانے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لے۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مالک، تو ان سے بہترین کام لے لے۔ اے رب کائنات تو ان سے بہترین دین کی خدمت کا کام لے۔ اللہ تو ان کی دنیا بھی سنوار دے۔ اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ ان کو رزق برکت پیدا فرما۔ اللہ ان کو زندگی کے بہترین ساتھی عطا فرما۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مالک، اے اللہ ان کی تربیت میں اگر کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انداز میں بات کرنے والا بنا، اس فتنے کے دور میں بچوں کو دین اسلام کی طرف لا سکیں۔ اے رب قرآن کو ان کا ساتھی بنا دے۔ اللہ تنہائیوں کا ساتھی بنا دے۔ اے رب کائنات تو ہمارے والدین پر رحم فرما۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے مالک، ہمارے والدین کی قبروں کو مشاہدہ کرتے، جنت کے باغ بناتے، اللہ روز قیامت ان کو مقربین کے ساتھ کھانا۔ اے رب ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے رب اس دنیا سے جب رخصت ہو تو بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں۔ اے رب کائنات ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے رب یہ پورا مہینہ تو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزار دے۔ اللہ جو بیمار ہے تو شفا عطا فرما۔ اے رب کائنات جو اسپتالوں میں ہیں، اے رب کائنات ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اللہ وہ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے رب کائنات جو ہمارے عزیز و اقار ہیں، ہمارے جاننے والے، اللہ پچھلے رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے، اللہ وہ تیرے مہمان تھے، اللہ ان سب کی بخشش کرتے، اللہ تو آنٹی زرینہ کی بخشش کرتے۔ اے رب کائنات اے ہمارے مالک شاہین آپا کے شوہر کی بخشش کرتے۔ اللہ اس کے علاوہ جو لوگ اللہ پچھلے رمضان میں تھے اب تیرے پاس آ چکے ہیں، ان کے درجات بلند کر۔ اللہ اے رب کائنات ان کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کائنات تو ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پورے رمضان میں تمہارے رزق میں برکت پیدا کر دینا، اللہ ہاتھوں میں وسعت پیدا کر دینا، اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ جس طرح وہ تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اللہ تم ہمیں بھی اپنے دائیں بائیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے۔ اے رب کائنات اے ہمارے مالک تو ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمانا، اللہ اپنی خاص رحمتیں ہمارے گھروں پہ نازل فرمانا۔ اے رب کائنات ہر طرح کا سکون اور امن پیدا رکھنا۔ اے اللہ تو عرض پاکستان پر اپنا کرم کر، اللہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، اللہ غیب تیرے پاس ہے، ہم غیب نہیں جانتے، اللہ جو دین اسلام کو زندہ کرنے والا ہے، اے رب کائنات تو اس کو ہمارا حکمران بنا دے۔ اے رب کائنات اے ہمارے مالک تو ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، غموں کو دور فرما۔ اے رب ہماری بچیاں عطرت، رمشا، سوبیا، سندر، سعدیہ، فرحت، فاطمہ، اللہ ان سب کی گودیں ہری کر دے، اللہ ان سب کی گودیں ہری کر دے، نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری بہن کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ اس نیکی کا بدلہ ان کو جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما۔ اللہ اس گھر سے بہترین گھر، اس گھر سے کئی گنا بڑا گھر جنت میں ان کو عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب کو بھی ایسی توفیق دے، ہم بھی اپنے گھروں کو کھولے۔ اے رب کائنات اے ہمارے مالک اس گھر میں جو کمی ہے اللہ وہ کمیاں پوری کر دے۔ اے رب تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی آمین والسلام۔ نام کیا آپ کا؟ اے رب کائنات